अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के हस्ब हाल का। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस नशिस्त में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। शो शुरू करो। क्या हुआ अजीज़ी साहब? बताया तो है क्या हुआ है। उस वक्त से अफसरदा बैठा हुआ है। अफ्तारी से आज थोड़ी देर पहले कहीं भाभी के साथ किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ है और भाभी मुसलसल सुनाती चली जा रही थी। ये सर झुका के खामोशी से तमाम जो कुछ इसके साथ हुआ है एक लफ्ज नहीं बोला और मुझे आकर अपनी बिपता सुना रहा है। कहता है मैंने एक लफ्ज जवाब में कुछ नहीं कहा, जो कुछ वो कहती चली जा रही थी ये सुनता चला जा रहा था। तो कहता है कि थोड़ी देर बाद तुम्हारी भाभी ने कहा देखो आज मैं सीज फायर कर रही हूँ, आइंदा के बाद अगर इस तरह की गूंगी बदमाशी की ना तो मैं टांगे तोड़ दूंगी। कहता बाजुरैद मैं क्या करूं, मैं चुप रहता हूं तो भी मेरे पे मजाक आता है। पूछ ये रहा है मैं करूं क्या। ईमान से अगर ये ना मुझे हौसला देता तो मैं तो बड़ा दिल बर्दाश्त हुआ। कहता तुम्हारी तो 15 मिनट बीती हुई है, मैं पौना घंटा करा के आया। चलो छोड़ो यार। फिर मैंने कहा कि यार चलो फिर जिंदगी इन्हीं हादसात का नाम है, छोड़ो बात होती रहती है इस तरह। अल्लाह खैर करे अल्लाह। नहीं मैं यही सोच रहा हूँ कि यार देखो इतना पढ़ा लिखा बंदा अगर बेइज्जती कराता है तो मैं तो अनपढ़ सा बंदा हूँ। नहीं यार वैसे भाभी ने टर्म बहुत जबरदस्त निकाली है, गूंगी बदमाशी। हाँ एग्जैक्टली। देखो ना यार, नहीं तो तुम्हें भी जाती है छोड़ो यार, शो भी तो शुरू करना है, खबरों पर तबसरा नहीं करना। मुर्गा बनते हो तो तुम गिर नहीं जाते पीछे। कह रहे थे ना मुझे तो मुर्गा भी कई दफा बनवाया। आज खबरों में तबसरा नहीं करना। चलो शुरू कर लो, अभी बाकी शो पड़ा हुआ है, कर लेते हैं बात। करो जी करो शुरू। मैं पहली ब्रेक के बाद माफी मांग लूंगा। किससे? भाभी से। टेलीफोन बेचारा फिर करता है माफी दे दो मुझे, ईमान से ये मैंने इसको बीत करने के लिए कहा था। और बहन हमारी उधर से बेचारी फिर कहती है कि चलो खैर है। पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वजीर आजम ने मेरे किसी बयान पे बरहमी का इजहार नहीं किया, अलबत्ता मुझसे कभी कभी नो बॉल हो जाती है। नो बॉल हो जाती है। बहुत अच्छे राना साहब, वैसे आप ये जनाब कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। कभी कभी नहीं, हर ओवर में आप 4-5 नो बाले फेंकते हैं। फैसलाबाद के है ना, इनको जुगत करने की आदत होती है। फैसलाबाद का तो जज भी अल्लाह माफ करे अदालत में बैठा हुआ जुगते कर रहा होता है। आप मुलजम अगे करे ना जिहड़ा बड़ा इंजदा मुंह है जिवें जंदरे नूं तेल दिता हुंदा है। तो बाज जाना कि नहीं ये चोरियां कर दो, मैं तेरियां लत्तां भन देनियां और तेरा कद छोटा हो जाना, फिर तेरे को कंध नहीं टप्पी जानी, फिर जू नाल शटूल चक्की फिरेगा, चोरी भी तेरी अद्धी रह जानी है। एक हाथ नाल ही चकेगा, जो भी चकेगा दूजे हाथ ही ते शटूल होना है। क्यों तो अपने कारोबार का आप ही दुश्मन हुए हैं। फैसलाबाद में तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चुगते कर रहे होते हैं लेक्चर देते हुए। हद हो गई है। वैसे अमेरिका ने ड्रोन बना लिया, साडे कोल अदरक नहीं सीधा हो लिया। अदरक को सीधा करने की क्या जरूरत है जी? मूली सीधी है तो अदरक भी सीधा होना चाहिए। छिलते हुए छुरी नूं बड़े मोड़ कटने पैंदे आ। अच्छा फैसलाबाद के सहाफी भी जुगते लगाते हैं? हाँ हाँ सहाफी भी जुगते लगाते हैं फैसलाबाद के। तो सियासतदान पूछ लेना भाई जी मेरी खबर आपने बड़ी छोटी लगाई है, तुसी राती खबर पढ़ लेना उन्नी देर तक बड़ी हो जाएगी। बच्चे जुगते करते हैं यार। छोटे बच्चे को अगर फीडर आधा बना के दे देना वालदा, वालदा को कह देता है अम्मा जी फीडर आधा बनाया, अब्बा जी आजकल काम ते नहीं जाते। बात सुनो, तुम्हें कभी किसी फैसलाबाद ने कोई जुगत नहीं की? बहुत जुगते की है यार, मुझे तो देख के तो उनके मुंह चहक पड़ते हैं। 2 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, ईद कैसे मनाएं? ऑपोजिशन खवातीन अरकान पंजाब असेंबली का गिला। अरकान असेंबली का भी ये हाल है? सुने आप, लोग कहते हैं कि सियासतदान लूट के खा गए, 2 महीने हो गए हमें तनख्वाहें नहीं मिली। ओहो। जितनी तनख्वाह है उससे तो मेरी एक पराठों की एक दफा टैंकी फुल होती है। पिछले 2 महीने से खुश्क पराठो चला रही। रमजान में तो खुश्क रोटी नहीं खाई जाती, तो पराठो खुश्क चलाना कितना मुश्किल है। वो तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं MP हूँ, पराठो मेरी बात सुन लेती है। जगह पल्ले नहीं रहा हमारे। 2 महीने की तो तनख्वाह नहीं मिली, पिछली तनख्वाह की तो चिंग में खा छोड़ी है।
وہ ساری تنخواہ کی چوئنگمز کھا لی. اور ہمارا ادھر کیا کام ہوتا ہے؟ یہ چوئنگم کھانی ہوتی ہے یا ہاتھا پائی ہو جائے تو آگے ہونا ہوتا ہے. اسمبلی میں لڑائی ہو جائے نا تو میری پارٹی مجھ پہ بڑا ڈیپینڈ کرتی ہے. کیوں؟ پچھلی دفعہ لڑائی ہوئی تھی نا تو میں مخالف بندے نے جوتی کٹ ماری سی. میں تو کسی دن اجلاس میں نہ جاؤں تو میری پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آج لڑنا نہ, آج پمیری نہیں جی آئی. ساڈی پمیری نہیں آئی تو انہاں دی شرلی آئی. کراچی پولیس کی سینیورٹی لسٹ میں دلچسپ انکشافات. ایک اہلکار 1966 میں پیدا ہوا اور 3 سال بعد یعنی 1969 میں بھرتی ہو گیا. 3 سال میں پولیس میں بھرتی ہو گیا بچہ. نہیں تے حسن علی کیڑی گل ہے جی 3 سال دی بھرتی ہویا سامنے. آپ تو کوئی تاڈی علی یار اے حسن علی کیڑی گل ہے باؤ جی. او میں تو بالکل چھوٹا جہا بھرتی ہویا, بالکل چھوٹا جہا. میں کری تھانے واکر چ پھرن ڈیا سا, مینوں آ کے محرر نے دسیا نہیں ڈکیتی ہو گئی ہے. میں فٹڑ واکر چ نکلیا بڑی مشکل. محرر نہیں بلکہ چوک کے کڈیا مینوں. میں اپنی سیل والی گڈی تے بیٹھا, میں نکل گیا ڈاکو دے پیچھے. سیل والی گڈی. اچھا ڈاکو مینوں نظر آئے نے, میں پیچھے پانی والی پستول نے فائر کیتا ہے. ڈاکو ٹھنڈ نال اور تیز ہو گئے. وہ پیچھے اور محرر نے گولی چلائی ہے. ڈاکو نے میری وجی, میں رون لگ پیا. گولی دی آواز بڑی سی, میں نکالیا سا, میں اونچی رون لگ پیا. ڈاکو بیچارے واپس آئے, چنگے لوگ سن کوئی. واپس آئے ڈاکو نے آ کے مجھے چوک کے چپ کرایا, بڑا کھڈایا. چل چپ کر جا پتر, جان دے. چپ کرایا انہیں, میں انہوں پھڑ لیا گریبان تو. میں اتنے ہی چڑھے گیا تھا, ایسے ہی میں پھڑ لیا. انہیں پھر مینوں 2 ٹافیاں دیتی ہیں, پھر میں انہوں چھڈے. وہ تھلے رکھ کے مینوں دوڑ گیا. میں ٹافیاں دے آنے لگ گیا. بچہ سا نا, وہ تو سمجھ نہیں سی. بہت چھوٹا بھرتی ہویا سا میں تے. میں دے کر تھانے سو گیا, میز تے ہی سو گیا. چھوٹا جہا بچہ جتنے مرضی سو جاتا ہے. خود تو ایس پی صاحب آ گئے, انہوں نے آ کے مجھے جگایا. میں وہ چیز رون لگ پیا. عمر ہی میری چھوٹی جی, میرے کو جگانا ہی رون لگ پیا. ایس پی کی عمر بھی 10-12 سال کے لگ بھگ ہوگی. ایس پی صاحب وڈے سن, جھوٹ نہیں بولنا, اللہ نے جان دینی. میں نے کہا جیسا ایس پی صاحب وڈے سن, وہ تو مجھے جگاتا ہونا. میں ایک دم سوتے میں اٹھ کے ایس پی کا منہ ویکھیا, میں رون لگ پیا. ایس پی صاحب نے پہلے مجھے چپ کرایا, پھر معطل کیتا. اچھا آدمی سی ایس پی, اچھا آدمی سی. انڈیا میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار یہ چند دن پہلے جو ادھر سے لے گئے جیل سے 250 قیدی چھڑا کے, اس کے حوالے سے ہم نے بات بھی کی تھی اپنے پروگرام میں. یہ خیبر پختونخوا کی جیل میں سے جو لے گئے, ابھی تو عجیب یہ سارا مسئلہ بگڑ گیا ہے کہ ساری جیلیں ہائی الرٹ ہو گئی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا خطرات سنانے لگ گئے ہیں. 3 دن پہلے اڈیالہ جیل کے بارے میں رپورٹس تھی کہ کسی وقت بھی دہشت گردوں کا حملہ ہو سکتا ہے, اور کل حیدرآباد جیل کے بارے میں یہی افواہیں تھی کہ جناب کسی لمحے بھی اٹیک ہو سکتا ہے. اضافی نفری طلب کر لی گئی تھی, رینجرز کو بلا لیا گیا تھا. عجیب ہی حال ہے. نہیں ایسے کون سے شہروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کے, کتنا اسلحہ لے کے, جنہوں نے جیلوں پہ حملے کرنے ہیں. یہ کون سی جیلیں ہیں؟ بہت خوفناک صورتحال اس حوالے سے ہے کہ جیل سے زیادہ محفوظ جگہ تو ہو ہی نہیں سکتی. جہاں پہ کرمنلز کو رکھا جاتا ہے, اس سے زیادہ محفوظ جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ مگر یہ بھی تم ساتھ دیکھو نا کہ اس کے طرف توجہ کتنی گورنمنٹ کی. کوئی نہیں. اب وہ جو وزیر صاحب پیسے دے دے کے خود اندر چلے گئے, سی سی ٹی وی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ بھی, فلم بھی انہوں نے بڑھائی, بعد میں چلی بھی کئی جگہوں پہ. اس میں ایکشن کیا لیا گیا؟ ماشوائے 1 2 3 4 بندے معطل کرنے. بھائی جان کچھ عرصہ پہلے بنو جیل کا جب واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے بعد پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے یہ احکامات دیے تھے کہ آپ تمام جیلوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائیں, یہاں پر موبائل نشریات جیم کرنے کے لیے جیمرز لگائیں, اور بنکرز بنائے جائیں. میرا خیال 2-3 جگہوں پر ٹوٹے پھوٹے قسم کے بنکرز بنائے گئے. اس کے بعد کسی ایک حکم پر بھی عدالت کے عمل درآمد نہیں ہوا. اور جیل اتنی یہ سادہ فینومینا ہے نہیں ہے. اس کی پوری یعنی اگر آپ کرپشن کو, اگر آپ جیل کو واقعی جیل بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بنیادی طور پر آپ کو کرپشن کا خاتمہ کرنا پڑے گا, جس کا آغاز کہا جاتا ہے کہ جیل کی دیوار کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ جیل میں داخل ہوتے ہیں تو غریب سے غریب آدمی کو بھی 100 روپیہ دینا پڑتا ہے شروع میں, بالکل. اس کے بعد جیل میں ہر چیز کے نرخ مقرر ہیں, اور یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں کہا جاتا ہے
کہ پورے پاکستان میں ان نرخوں میں یکسانیت ہے. یعنی اگر آپ جیل میں موبائل رکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان بھر کی جیلوں میں اس کا ایک فکس ریٹ ہے 15,000 روپے ماہانہ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ منشیات اندر پہنچانا چاہتے ہیں تو 1,000 روپے کی, اگر آپ چرس اندر لے کر جانا چاہتے ہیں تو 5,000 روپے. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے قیدی کے ساتھ ڈیوڑی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں 1,000 روپیہ. ہر چیز کے ریٹ. اور ایون یہ کہ اگر آپ کسی قیدی کو اندر پٹوانا چاہتے ہیں اور سر عام پٹوانا چاہتے ہیں اس کے الگ پیسے ہیں, اگر الگ لے جا کے پٹوانا چاہتے ہیں اس کے الگ پیسے ہیں. بلے 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 بلے. کرپشن کا لیول تو یہ ہے. اور اوور کراؤڈنگ بہت زیادہ, مطلب ایک اندازے کے مطابق پاکستان اس وقت دنیا بھر میں قیدیوں کی تعداد کے حوالے سے دنیا بھر میں 12ویں نمبر پر ہے. ہاں کچھ بھی نہیں. ہر جیل, کوئی جیل ایسی نہیں, ہر جیل کے اندر موبائل ہیں. اور تمہیں میں ہنسی والی بات بتاؤں, ایک بندے نے مجھے سنایا, کہتا ہے یہ اندر سے ہمارے ایک بندے سے نکل آیا جیل میں سے فون, اس کو انہوں نے چکی بند کر دیا. کہتا ہے کہ میرے دوست نے مجھے کہا کہ یار وہ ایسے نکل آیا اس سے موبائل فون, تو اس کو چکی بند کر دیا, تو کسی سے سفارش کرو. کہتا میں نے ایک افسر سے کہا کہ یار اس کو خدا کے لیے چھوڑ دو, چلو معافی دے دو, بڑی ہو گئی ہے, چکی بند ہوا 5-6 دن سے. کہتا جناب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کل چھوڑ دیں گے, آج نہیں کل وہ چھوٹ جائے گا, فکر نہ کرو تم. کہتا جی اگلے دن میرے دوست نے مجھے پھر فون کر کے کہا کہ یار اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا. کہتا میں نے کہا چھوڑ دیا ہوگا, تم پتا تو کرو. کہتا نہیں, اس نے مجھے فون کر کے خود بتایا کہ مجھے نہیں ابھی چھوڑا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے اس کے پاس فون نکلنے کی وجہ سے وہ چکی بند ہوا تھا, اور چکی میں بھی اس کے پاس فون تھا. وہی مسئلہ ہے نا یار, رشوت 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 رشوت, ہر قدم پہ رشوت. یعنی ہم سے گفتگو کرتے ہوئے خود جو پنجاب کے وزیر جیل خانہ جات ہیں چودھری وحید صاحب, انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ کم و بیش صوبے کی تمام جیلوں میں عالم یہ ہے کہ جیل کی جو ایک ایک بیرک ہے اس کا ماہانہ ٹھیکہ بولی کے ذریعے دیا جاتا ہے. ایک بیرک کا ماہانہ ٹھیکہ 1 لاکھ روپے تک جاتا ہے, اور اس بولی میں جو وارڈنز اور چیف وارڈنز ہیں وہ حصہ لیتے ہیں, اور ٹھیکے کی یہ رقم ماہانہ بنیادوں پہ قیدیوں سے جمع کی جاتی ہے, اور اس کا حصہ اوپر تک جاتا ہے. اچھا ہم بات کر رہے تھے اوور کراؤڈڈ ہونے کی. یار مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ اس کو 79 جیلیں ہیں ادھر, تقریباً 80 ایک کاٹ ایسی جیسے پاکستان میں, اور 87,000 قیدی ہیں ان 79 جیلوں میں, اور کہتا ہے گنجائش 48,000 قیدیوں کی ہے. اس کی وجہ اب کیا ہے؟ سیدھی بات یہ کہ پاکستان پریزن رول یہ کہتے ہیں کہ ہر ضلع میں ایک جیل لازمی ہونی چاہیے. پنجاب میں عالم یہ ہے کہ 36 اضلاع میں سے صرف 19 اضلاع میں جیلیں موجود ہیں. اچھا تم کرپشن کی باتیں کر رہے ہو, میں تمہیں ایک دلچسپ کرپشن سناتا ہوں. یہ جو ڈپٹی سپریٹنٹ اور سپریٹنٹ ہوتا ہے نا, ان کو ایک ایک مجھ رکھنے کی یعنی بھینس رکھنے کی اجازت ہوتی ہے. ادھر وہ جو جیل کی کالونی ہوتی ہے, ساتھ کچھ زرعی رقبہ ڈیفینیٹ ہوتا ہے, ہر جیل کے پاس ہے. وہاں پہ وہ چارہ شارہ اگا کے تو وہ اپنی بھینسوں کو ڈال دیتی ہیں. اور یہ سارا کام قیدیوں نہیں کرنا ہوتا ہے جو مشقتی ہوتی ہے, ان کو تو فری کھاتے میں وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اکثر جیلوں کے اندر وہ زرعی رقبہ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے, اور ان لوگوں نے اتنی بھینسیں رکھی ہوئی ہیں کہ تقریباً کو میرا خیال ہے ہر جیل کے سپریٹنڈنٹ ڈپٹی سپریٹنڈنٹ نے ڈیری فارم کھولے ہوئے. یار مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ جی بہاول نگر کے ایک ڈپٹی سپریٹنڈنٹ نے 25 بھینسیں رکھی ہوئی ہیں. 25 جسے اردو میں کہتے ہیں اور انگلش میں 25 کہتے ہیں. زراعت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ. بہت اچھے. میں کہ یار سرکاری خرچ پہ. اور یہ جو تم مشقتیوں کی بات کر رہے ہو نا, اگر کوئی قیدی مشقت سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی 5,000 روپے اس کو رشوت دینا پڑتی ہے. یہ ریٹ بھی فکس ہے. یہ جیلوں کے متعلق ہی فیض احمد فیض نے کہا تھا نا کہ کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں, ہزاروں ہیں رکھنے میں کیا کیا بتاؤں. نہیں یار, کم از کم جو ہائی سیکیورٹی پریزنز ہیں ان میں تو رکھنے بند کرنے چاہیے. اگر ہمارے حکمران ملک کو محفوظ نہیں بنا سکتے تو ایٹ لیسٹ ان سے ہاتھ جوڑ کر یہ تو التجا کی جانی چاہیے کہ جیلوں کو ہی محفوظ بنا دیں. یہ خوف تو ہمارے سروں سے اتر جائے کہ دہشت گرد کسی وقت بھی جیلوں سے باہر آ کر دوبارہ اپنا خونی کھیل شروع کر سکتے ہیں. تو کم از کم یہ جو 5 جیلیں جن کو ہائی سیکیورٹی پریزنس کہا جا رہا ہے, جس میں انتہائی
خطرناک دہشت گرد ہیں، ان کو تو کم از کم محفوظ بنا دیں، جن میں کہا جاتا ہے کہ ایک اڈیالہ جیل ہے، سینٹرل جیل لاہور ہے، سینٹرل جیل ملتان ہے، فیصل آباد جیل ہے، ڈی جی خان کی جیل ہے، کم از کم ان کے لیے تو کچھ کر دیں۔ اب بالکل بالکل، اور جیل کے جو ملازمین ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے بھائی ہیں، چلو کرپٹ نکل آئے ہیں تو پھر کیا ہوا، ان کے جان کی بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ اور وہاں پہ اس طرح کے جو معاملات ہیں نا، اب دیکھو نا، جب کوئی حملہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، یہ 2 جیلوں پہ جو ہوا ہے اس میں جان نکل جاتی ہے کہ یار ہے وہ انسان ہی، اندر قیدی بھی جو ہے وہ بھی بیچارے بیچ میں کہیں اچھا بے گناہ مارے جائیں۔ قطع کلامی معاف کر دو، معاف کر دو پلیز، معاف کر دو۔ بنو جیل کے بعد سپریم کورٹ کے احکامات میں یہ بات بھی شامل تھی کہ جیل کے عملے کو کمانڈو تربیت دی جائے گی، اس پر بھی آج تک عمل درآمد نہیں۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ کمانڈو ٹریننگ انتہائی ضروری ہے جیل کے عملے کے لیے، چونکہ خطرناک ترین لوگ تو اندر بند ہوتے ہیں۔ یار وہ اپنا کمانڈو ٹریننگ سے یاد آیا، ہیڈ کمانڈو کا کیا بنے؟ آگے سے ہنسنا شروع کر دیتے ہو، وہ بیچارے دیکھو پریشان ہوئے ہوئے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سرکار آج ادب پارے ہے، اور ان مبارک راتوں میں ادب پارے کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ نعتیہ کلام کے علاوہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ میں تو انتظار کر رہا تھا کہ رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے اور تم نے کو نعت والا ادب پارے نہیں کیے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سر 2 شعر میں سنا دوں؟ ضرور۔ وہ بن کر آ گیا آواز دنیا کے غریبوں کی، وہ بن کر آ گیا آواز دنیا کے غریبوں کی، بے شک مقدر جاگ اٹھا محنت کشوں کا اور دہقاں کا، جہاں ہو نور ان کے چہرہ انور کا محفل میں، جہاں ہو نور ان کے چہرہ انور کا محفل میں، وہاں پھر کام کیا رہ جاتا ہے پیچھے چراغاں کا۔ سبحان اللہ، وہاں پھر کام کیا رہ جاتا ہے پیچھے چراغاں کا۔ بہت واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، صلاح الدین ناسک صاحب کی ایک نعت ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت پہلے سے میں نے پڑھ رکھی ہے لیکن آج تک میرے دل پہ نقش ہے۔ ارشاد ارشاد۔ ہم کدھر جاتے اگر آپ نہ آئے ہوتے، سبحان اللہ۔ ہم کدھر جاتے اگر آپ نہ آئے ہوتے، کون کہلاتے اگر آپ نہ آئے ہوتے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کفر کہتا کہ مسلمان کا خدا کوئی نہیں، کفر کہتا کہ مسلمان کا خدا کوئی نہیں، خود سے شرماتے اگر آپ نہ آئے ہوتے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کتنی سادگی سے کتنی بڑی بات کہی ہے۔ واہ واہ۔ رب کا مسکن تھا جہاں بت کا ٹھکانہ بھی وہیں، رب کا مسکن تھا جہاں بت کا ٹھکانہ بھی وہیں، کس کو اپناتے اگر آپ نہ آئے ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کفر و الحاد کے روشن تھے علاؤ ہر سو، کفر و الحاد کے روشن تھے علاؤ ہر سو، ہم جھلس جاتے اگر آپ نہ آئے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ شک کے صحراؤں میں ابلیس قیادت کرتے، شک کے صحراؤں میں ابلیس قیادت کرتے، ہم کو بھٹکاتے اگر آپ نہ آئے ہوتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بحر ظلمات میں بے یار و مددگار تھے ہم، بحر ظلمات میں بے یار و مددگار تھے ہم، غرق ہو جاتے اگر آپ نہ آئے ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دھوپ صحرا کا سفر، پیاس کی شدت توبہ، دھوپ صحرا کا سفر، پیاس کی شدت توبہ، گھٹ کے مر جاتے اگر آپ نہ آئے ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک امی سے ملا خلق کو دستور حیات، ایک امی سے ملا خلق کو دستور حیات، سب بکھر جاتے اگر آپ نہ آئے ہوتے۔ ہائے ہائے ہائے، سب بکھر جاتے اگر آپ نہ آئے ہوتے۔ ظلمت و جہل کی تاریخ سے آگے ناسک، ظلمت و جہل کی تاریخ سے آگے ناسک، کچھ نہ لکھ پاتے اگر آپ نہ آئے ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
بڑے ہی سادے انداز میں بڑی ہی پیاری نعت لکھی ہے یار, واہ واہ واہ. بے شک. میرے چھوٹے بھائی پروفیسر جنید اکرم صاحب نے بھی ایک نعت, کئی ان کی نعتیں لکھی ہوئی اور ہیں, ساری بہت خوبصورت. میں نے ایک نعت پڑھی, مجھے جو بڑا ہی مزہ آیا پڑھ کے. اوہ, نعت تو کوئی بھی ہو, بے شک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تو کوئی بھی ذکر ہو رہا ہو وہ پیارا ہی ہوتا ہے. بڑی ہی پیاری نعت ہے جنید صاحب کی. وہ رحمت للعالمین تھا پر نبرد تھا. نبرد, جنگجو. ہائے ہائے ہائے. بہت خوب. وہ رحمت للعالمین تھا پر نبرد تھا, سارے جہاں میں نہ کہیں کوئی ایسا مرد تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہوئے ہوئے ہوئے. مرد تھا. سارے جہاں میں نہ کہیں کوئی ایسا مرد تھا, آیا جو عمر ان کے گھر میں کرنے دو دو ہاتھ. آیا جو عمر ان کے گھر میں کرنے دو دو ہاتھ, شمشیر ہاتھ میں تھی مگر رنگ زرد تھا. سبحان اللہ. خوشبو دین حق کا گلستان سجانا تھا. خوشبو دین حق کا گلستان سجانا تھا. گلہائے رنگ رنگ تھے پر فرد فرد تھا. سبحان اللہ. حکم خدا سے کیسے اکھاڑے کفر کے پاؤں, حکم خدا سے کیسے اکھاڑے کفر کے پاؤں. صحرائے بدر میں وہ غبار اور گرد تھا. سبحان اللہ. کیوں ایڑیاں اٹھا کے بڑھاتے تھے اپنا قد. بہت خوب, بہت خوب. جو دو ننھے مننے صحابی تھے, جن کی نوجوان صحابی تھے, جن کو غزوہ بدر میں حصہ لینے کا شوق تھا, اور وہ بار بار اپنے پاؤں یعنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے تھے تاکہ رسول اکرم ان کو بھی ساتھ لے جاتے. کیوں ایڑیاں اٹھا کے بڑھاتے تھے اپنا قد, سب عشق تھا نبی کا اور ان کا ہی درد تھا. لے آیا کل جہان کو منزل پہ ہانک کر, لے آیا کل جہاں کو منزل پہ ہانک کر. چرواہا تھا وہ امی بیابان نورد تھا. سبحان اللہ. بہت خوب, بہت خوب. نہ ایسا کوئی نبی نہ پیغمبر ہوا جنید, نہ ایسا کوئی نبی نہ پیغمبر ہوا جنید, نہ کوئی میرے رسول سا آزاد مرد تھا. سبحان اللہ. بہت سبحان اللہ. بہت خوب, بہت خوب. سبحان اللہ. اچھا جی, تھوڑا سا وقت ہمارے پاس باقی ہے. اقبال عظیم صاحب بہت بڑے شاعر تھے, نابینا تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بصارت سے محروم رکھا تھا, لیکن کس قدر خوبصورت بصیرت عطا کی تھی ان کو اس نعت سے پتہ چلتا ہے. ہائے ہائے ہائے. ان کی تعریف کے لیے آنکھوں کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی, دل روشن ہونا چاہیے. بس یہی ہے کہ ایک نابینا شاعر مکہ اور مدینہ کی گلیوں کو کس طرح دیکھتا ہے. کعبہ میرے دل میں ہے, کعبہ میرے دل میں ہے, مدینہ ہے نظر میں, اب کون سی رونق کی کمی ہے میرے گھر میں. اس در پہ دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی, اس در پہ دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی, تھوڑا سا سلیقہ ہو اگر دیدہ تر میں. بے شک بے شک. اب آنکھوں کو میری کوئی بے نور نہ سمجھے, کچھ جلوے سمٹ آئے ہیں دامان نظر میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر گام پہ آنکھوں سے ٹپک جاتے ہیں سجدے, ہر گام پہ آنکھوں سے ٹپک جاتے ہیں سجدے, کچھ ایسے مقام آتے ہیں طیبہ کے سفر میں. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کچھ ایسے مقام آتے ہیں طیبہ کے سفر میں, اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب, اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب, کچھ ایسے تقدس سے مدینے کی سحر میں. سبحان اللہ. مر جاؤں تو اقبال مجھے خلد کے بدلے, تھوڑی سی زمین چاہے یہ آقا کے نگر میں. ہائے 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 ہائے. تھوڑی سی زمین چاہیے آقا کے نگر میں. ناظرین, یہاں ہمیں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید, میں کچھ دن پہلے گیا ہوں گجرالے اپنے بھتیجے کو داخل کرانے کے لیے پنجاب کالج میں.
गया हूं मैं उधर, फिर तुम्हें पता है जहां ये जाए तो आया वर्दियों वाले उधर चौकीदार खड़े थे गेट पे, 4-5 एक प्रोटोकॉल। हाँ, ऐसे मैं स्कूटर से नीचे उतरा ही हूं तो दौड़ के आया गेट की तरफ, आगे उसने गेट फौरन बंद कर दिया। ऊपर से मैंने कहा भाई जी गेट क्यों बंद कर दिया, मुझे कहता तुझे पहले दसो किधर, मैंने कहा इधर, कहता फिर चलो उधर। और मैंने कहा यार मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, तुम मुझे नहीं अंदर जाने दे रहे। कहता मैं भी तो आपको 3 दिन से पूछ रहा हूँ कि किधर, आप कह देते हैं इधर। इधर क्यों भाई? और मैंने कहा भाई जी मुझे अंदर काम है, तो कहता है इंज दस ना फिर। मैंने कहा यार तुम मुझे पूछते नहीं, तुम मुझे कहते हो किधर, तो मैंने यही बताना ना इधर। आज तुमने पूछा कि क्या काम है तो मैंने आपको बता दिया। फिर आगे से कहता है चलो फिर बताओ क्या काम है। मैं कहा भाई जी सब्जी लेनी है अंदर, शलगम नहीं लभदे पे, बाहरों नहीं लभे। मैंने कहा चलो काले सी ले ले। मैंने कहा यार काले चाहे तो तलीम का मुतलका काम ही होगा ना, तुम कितने यार हद हो गया तुम। ये आगे से कहा होगा कि शक्ल से नहीं लगता कि तालीम से रिलेटेड यार उसने ये कहा कि ये साहब आपके साथ चूंकि कोई बच्चा नहीं था, आप अकेले आए हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं। सॉरी भी उसने कर ली, मैं भी तुम्हें पता मैं इतने में खुश हो जाता हूँ। फिर जनाब मुझे एक मोटा सा बंदा जो था बीच में से उनके, वो लेके गया अंदर दफ्तर की तरफ। पहले तो मैं डर डर के पीछे ही चलता रहा हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह मोटा काफी, अंदर बंद करके कुटना ही नहीं शुरू कर दे। मगर उसने बड़े तमीज से मुझे जाके कहा कि हाँ जनाब इधर जनाब बात कर ले दाखले की। मैं बैठ के अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, रश लगा हुआ था उधर। मैं हैरान हो गया यार उधर बातें सुन सुन के लोगों की। उधर वो जो बैठे हुए थे क्लर्क खैरात, वो लोगों को बता रहे थे कि अल्लाह के फजल से हमारे कॉलेज के स्टूडेंट ने अदील नसरुल्लाह नाम बता रहे थे, कह रहे थे जी नस्ट यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट में अव्वल पोजीशन हासिल की है, और 5वें नंबर पे भी इन्हीं का लड़का आया, उसका नाम बता रहे थे अशर अमीन। यार मैं तो उनकी बातें सुन सुन के हैरान हो गया। कह रहे हैं कि इधर तो अल्लाह के फजल से इतनी पोजीशनें आती हैं, लड़कियों की सुना रहे थे कि बहुत ही पोजीशनें आती हैं। इस दफा मगर कह रहे थे कि लड़कों ने भी अच्छी पोजीशनें ली है, मेहनत की है। मुझे भी कहने लगे आप फिक्र ना करें ये साहब, यहाँ बड़ी मेहनत होती है, हम बहुत पढ़ाते हैं। मैंने वैसे कहा, मैंने कहा चलो फिर मेरे भतीजे को पढ़ा के दिखा दे। आगे से कहते हैं जनाब वो इधर आएगा तो पढ़े ही पड़ेगा। मैंने कहा आएगा तो पढ़ेगा, वो आता ही नहीं। हाँ नलायक आदमी जो है वो फिर कहते हैं ये भी आप फिक्र ना करें, जो इधर ना आए छुट्टी करे हम घर तला भी देते हैं, बल्कि वालिदैन को बुला लेते हैं कि ये क्यों नहीं आ रहा बच्चा। अच्छा वैसे मेरा ख्याल है पिछले 7-8 बरसों से थोड़ा सा कुछ रिवर्स गियर लगा है, लड़कों ने भी कोई कारनामे सर अंजाम देना शुरू हुए। वरना 7-8 साल पहले तो यूं लगता था कि सिर्फ शायद लड़कियां इम्तिहान दे रही हैं। यही मैं तुम्हें पूछने लगा था कि ये क्यों इस तरह का हो गया हुआ। अब नहीं, लड़कों ने बाकायदा यानी फाइट बैक किया है यार, यही तो वो वहां पे शुरू हो गए। बता ये रहा हूँ कि वहां वो लोग हैरानी से और बड़े कारनामे के तौर पे बता रहे थे कि लड़कों ने भी पोजीशन आगे जो वरना कह रहे थे लड़की पोजीशन लेती है। कंपटीशन की फिजा पैदा हो गई है, उससे मेरा ख्याल लड़कों में भी कोई खौफ पैदा हुआ है कि अगर कुछ आगे जिंदगी में करना है इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। नहीं वैसे कई लोग कहते हैं कि ये अच्छी बात है, लड़कियां ज्यादा से ज्यादा पढ़े। लड़कियां ज्यादा का जाहिर है किसी भी माशरे के लिए बच्चियों का तालीम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना ये तो बहुत ही सेहतमंदाना इलामत है। लेकिन बात यह है कि हम जैसी गरीब इकोनॉमी के हामिल जो मुल्क हैं उनमें ये जरूरी है कि वो लोग बहरहाल अब इस बहस में जाए बगैर कि तालीम का मकसद क्या है, तालीम का मकसद नौकरी नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जैसे जो गरीब मुल्क हैं उनमें बहरहाल ये भी एक मसला होता है कि लड़कों ने पढ़कर 100% यानी अपनी पढ़ाई को रोजगार के लिए इस्तेमाल करना होता है। लड़कियों में हम कहते हैं ज्यादातर कौन सी नौकरी करनी है ना पढ़ाए से, तो मेरा मगर अक्लमंद लोग कहते हैं कि नहीं बेशक घर बैठना है, औरत को पढ़ा लिखा होना चाहिए। तुम मुझे पढ़ी लिखी माँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम दूंगा। वहां बता रहे थे जी कि पूरे हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा इधर बच्चियां
گجرانوالا میں پڑھ رہی ہیں اور پوزیشنیں لے رہی ہیں. ماشاءاللہ. مگر اس کے ساتھ وائس کو بھی اب یہ انٹرنیٹ اور گیمیں شیمیں یہ وہ چھوڑ کے فیس بک ہیں تو کتابوں کی طرف دھیان دینا چاہیے. بالکل. ورنہ یہ بیچارے 8 پاس اور 10 پاس فیس بکوں پہ جس کے ساتھ لگے ہوتے نا چیٹنگ کرنے کے لیے, اس کی شادی کسی ڈاکٹر کے ساتھ ہو جاتی ہے اور یہ بیچارہ نیٹ کا پلیئر کسی ویلڈنگ کی دکان کھول کے بیٹھا ہوتا. اس لیے ان کو چاہیے کہ توجہ دیں تعلیم کی طرف, بڑا ضروری ہے, ورنہ معاشرہ جو ہے وہ ان بیلنس ہو جائے گا. یہ لڑکوں کی نصیحت کے لیے میں نے ایک پوئٹری کی ہے, آپ کو پیش کرتا ہوں. نوجوانوں میری مانو, کھولو کتابیں ضروری جانو, ورنہ سڑکوں کے اوپر یہی کہو گے اے آلولا پنڈیلا ٹینڈیلا تنیالا پیائے کھیرے تائیے طرح. ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. مدینے میں مولا بلا جلدی جلدی, محمد کا روزہ دکھا جلدی جلدی. مدینے میں مولا بلا جلدی جلدی, محمد کا روزہ دکھا جلدی جلدی. اس دفعہ میں نے بہت ساری نعتیں پڑھی ہیں مسجد میں. حاجی رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ فقہ تجھے اس دفعہ انشاءاللہ بڑے ہی ثواب ہونے. حاجی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ جو تجھے نعت پڑھنے دے تو مجھے بتانا. اچھا. وہ دوسرے پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, کہتے ہیں کہ اس کو رہنے دو. لو تو میں نے کہا کہ میں تو پہلے روزے سے آ رہا ہوں, جو بیچ میں کدی کدی آ جاندے نے تو وہ بولتے مامی نے کوئی, ہم نے بھی تو, میں تو روز جا کے پڑھتا ہوں. بہت خوبصورت نعت پڑھی ہے آپ نے, آپ کو پتا ہے امان سے بہت پیاری نعت. مدینے میں مولا بلا جلدی جلدی, محمد کا روزہ دکھا جلدی جلدی. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتاؤ کہ روزے سارے رکھے؟ چلو جی, تو میں کوئی بیمار ہوں یا میں کوئی بڈھا بزرگ ہوں بہت زیادہ؟ یہ تو اماں کہتی ہے یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہوتی ہے. روزہ تو فرض ہوتا ہے تو یہ تو رکھنا ہی ہوتا ہے. اچھا عید کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں؟ ہاں, اوور ٹائم بھی میں لگا رہا ہوں پھر سے. اچھا عید کے لیے؟ میرا تو ایک عید کی تیاری میں سوٹ نیا ہی پڑا ہوا ہے ابھی. اچھا. ہاں, وہ جو پچھلی عید پہ ہم نے لیے تھے نا بعد میں کپڑے, ایک بندے نے ہمیں بہت سستے دے دیے تھے. میرا وہ سوٹ پڑا ہوا ہے, میں نے بس اب اپنی بہن ننی کو سوٹ لے کے دینا ہے. میں پتہ بھی کر کے آیا ہوں دکان سے, بڑی ہی مہنگائی ہو گئی ہوئی ہے. بہت ادھر 1500 روپے سے شروع ہوتا ہے سارا سوٹ. بالکل ایسے, اس سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتے. پر لوگ تو ادھر دھڑا دھڑ خرید رہے ہوتے ہیں. میں ادھر ہی کھڑا سڑک پہ دیکھتا رہا ہوں. میں نے کہا اتنے مہنگے 1200 کے 1500 کے یہ سارے ہی لے رہے ہیں. میں نہیں بس لی ہے, اور بھی لوگ جو کہیں چل جاندے ہو دینے لیتے نہیں سوٹ. تو لینے والے بھی بہت ہی ہوتے ہیں. پر میں نے کہا یہ تم جو 1500 کا کہہ رہے ہو فروزی رنگ کا, اس کے تو
800 بھی نہیں بندہ دیتا. مجھے آگے سے کہتا دفعہ ہوا ملنگا. کہتا ہے یہی چوٹ اگر دکان دے اندر پہ آؤندا نا تو میں 2500 کا بیچنا تھا. یہ تو بار پھٹے پہ تو میں تینوں 1500 کہہ دیا. میرے پاس 650 تھا. اچھا ابھی مجھے 650 تو میں نے پیچھے والا جوڑا ہوا ہے. اچھا اپنی بہن کو میں لے کے دوں گا انشاءاللہ. ابھی تو مجھے تنہا ملنی ہے. ابھی نہیں ملی؟ نہیں وہ ہمارا فیکٹری دا مالک بڑا ظالم. کہتا ہے کہ 10 تاریخ کو تنہا ملتی ہے. ابھی نے کہا کہ عید آ گئی ہے اس طرح تے 10 تاریخ تے بعد اسی تمبا پھوکنا ہے. بالکل صحیح. تو آگے سے کہتا میں کی کرا بہتیاں گلا نہ کر جا کے کسی اور فیکٹری تے لگ جا. ماں بیجی بان کچ کے آ گیا. میں کہا پھر تیرے نال بدتمیزی کر دے پھر مینوں غصہ چڑھ جاندے پھر میں اٹ مار دینی ہے اینوں. ابا کہندا نا بڑا تگڑا ہی ہے. پھر تھانے والیاں نے نہیں چھڈنا. کہتا تنہا ہن بعد چوے پاویں. ہن ویسے کہتا تھا کہ سوموار والے دن ادھی دے دیاں گا. اچھا چلو یہ تو اچھا ہو جائے گا. ابے کو میں نے کہا تھا کہ تم اپنی تنہا اماں کو دے دینا میں اپنی بہن کا چھوٹ لے لوں گا. اچھا فیکے عید پر کوئی بونس نہیں ملتا؟ چلو کیڑا بونس ہے ادھر تو جو اوور ٹائم لانے وہ بھی نہیں دیتے. اب کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ چ جڑے ویلے بیٹھے رہتے ہو وہ تواڈے پیو دی فیکٹری ہے. تو میں نے ابے کو کہا تھا کہ اگر اب ننی کا شوٹ لینا ہے نا نہیں تو پھر میں گوشت لے آتا. عید والے دن 1/2 کلو اماں کہتی تھی کم از کم 1/2 کلو گوشت ضرور لانے عید والے دن. پتڑی بڑے دن تے پکا کے میں تانوں کھواواں گی. ابا کہتا تھا خیر 100 والا مرغا پکا کے تو کہتے 4 روٹیاں کھائیں گے. چلو آٹا بھی لے لیا نا. وہ پہلے توڑا میں لے کے آیا تھا جو اماں کہہ رہی تھی کہ مک گیا ہے افطاریاں تے سیڑیوں میں. افطاریوں اور سیڑیوں میں اماں ہمیں زیادہ ایک روٹی دے دیتی ہے نا. کہتی ہے کسی کام بھی کرنا ہوتا ہے تو پھر روزہ رکھا ہوتا ہے. آٹے کا ایک ننی کا چھوٹ پھر نہیں لیا ہوں. آٹا تو ضروری ہے نا. پھر عید والے دن تو اماں کہندی تھی کہ 1/2 کلو مرغا لے آویں تے ایک پھر آٹے دا تھیلا لے آواں گا. روٹی عید والے دن پھر آئے پھر جے سوٹ نہیں لے آواں گا تو پھر تے میں اماں نوں کہاں گا کہ پھر چھوڑوے والا گوشت نہ پکا پون کے پکا لیا. آپ ننی وہ گوشت کھا کے پن کے گوشت کھا کے تو پھر خوش ہو جائے گی. ناظرین اپنی عید کی خوشیوں میں ان فیقوں کو ضرور یاد رکھیے گا. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.